अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर डेरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नाइट फॉल। मर्दों के हवाले से ही एक कंडीशन है जिसको उर्दू में एहतलाम कहते हैं। टॉपिक मेरा मेल के हवाले से है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नाइट फॉल जो है ये मर्द और औरत दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर मर्द जो है इस कंडीशन का शिकार होते हैं। उर्दू में इसको एहतलाम कहते हैं और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नींद की हालत में मर्द जो है इजैकुलेट कर जाता है। अब नींद की हालत में मुख्तलिफ़ कंडीशंस आती हैं। एक ये कि इरेक्शंस आती हैं और इजैकुलेशन होती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट हासिल होती है, शहवत हासिल होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिसमें मेल को पता नहीं चलता और वो इजैकुलेट कर जाता है। बाज़ औक़ात उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट हासिल नहीं होती, लेकिन इरेक्शंस होती हैं और मेल जो है वो इजैकुलेट कर जाता है। अगर मेल ख्वाब में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करे तो फिर उसके नतीजे में एजैकुलेट करने को वेट ड्रीम्स कहते हैं। मैंने आपको स्पर्मेटोरिया में बताया था कि स्पर्मेटोरिया में और नाइट फॉल में बेसिक फ़र्क ये है कि स्पर्मेटोरिया में इजैकुलेशंस जो हैं वो नहीं होती हैं, इरेक्शंस नहीं होती हैं, कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं पाई जाती है। सिर्फ यूरिन के साथ या यूरिन से पहले या यूरिन के बाद या कब्ज़ के दौरान स्ट्रेन करते हुए सीमन जो है वो यूरिथ्रा के ज़रिए पास करता है। लेकिन नाइट फॉल में लाजमी तौर पर इजैकुलेशन होती है नींद की हालत में, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए नींद ज़रूरी है, इसी वजह से इसको नाइट फॉल कहा गया है। अब यहाँ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि ये रात की नींद है। नाइट का लफ्ज़ आया है तो इससे रात की नींद मुराद नहीं है। दिन की में सोते हुए भी ये कंडीशन सामने आ सकती है और रात में भी सोते हुए ये कंडीशन सामने आ सकती है। बेसिकली सोई हुई हालत में जब इंसान सो रहा होता है उस वक़्त अगर वो गैर इख्तियारी तौर पर इजैकुलेट कर जाता है ख्वाब देखने के साथ या ख्वाब के बगैर, तो इसको नाइट फॉल कहते हैं। नाइट फॉल जो है ये एक साइन है कि मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो सही तौर पर काम कर रहे हैं, यानी इट इज़ अ साइन ऑफ हेल्दी सेक्सुअल ऑर्गन फंक्शनिंग। ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये सिर्फ एक हालत है जो इस बात का सबूत है कि मेल के जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो सही हाल में परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी वजह से वो नेचुरली नाइट फॉल का शिकार हो रहा है। अब ये कंडीशन जो है उस वक़्त शुरू होती है जब लड़का जो है वो 13 साल की उम्र को पहुंचता है या 12 साल की उम्र को पहुंचता है, तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो फुली डेवलप कर जाते हैं और उस सेक्सुअल हार्मोन के पैदा होने की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके अंदर मास्टरबेशन की ख्वाहिश पैदा होती है और वो मास्टरबेट करता है और उस उम्र में वो सेक्स के हवाले से ख्वाब देखना शुरू करता है, लिहाजा गैर इख्तियारी तौर पर इजैकुलेट कर जाता है। अब मैं ये बात भी यहाँ बता दूँ कि नाइट फॉल का तल्लुक़ किसी मखसूस एज से नहीं है। मैंने अभी जो कहा कि 13 साल या 12 साल की उम्र में चेंजेस आती हैं, तो ये तो वो एज है जब लड़के बुलूगत की उम्र को पहुंचते हैं। आजकल के ज़माने के मुताबिक अगर देखा जाए तो लड़का जो है वो 9-10 साल की उम्र तक बुलूगत को पहुंच जाता है, यानी वो मास्टरबेशन जो है वो शुरू कर देता है। ये मैंने सिर्फ आपको वाज़ह किया है कि किस एज में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, वरना नाइट फॉल का जो ताल्लुक़ है वो किसी भी एज के साथ हो सकता है। नौजवान लड़कों में भी ये कंडीशन सामने आ सकती है, मैरिड लोगों में भी ये कंडीशन सामने आती है, अनमैरिड में भी आती है, उधेड़ उम्र के लोग जो हैं उनमें भी पाई जाती है ये कंडीशन। इसके अलावा ओवर 50 या 55 प्लस भी जो है उनमें भी ये कंडीशन पाई जाती है, यानी इसका एज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कंडीशन जो है किसी भी उम्र में हमारे सामने आ सकती है। मैं इसको मर्द इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हफ्ते में 2 दफ़ा नाइट फॉल का होना नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक्सेसिव किसी भी चीज़ का हो
تو اس صورت میں وہ پھر مرض کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. مرض یعنی اس طرح کہ جب بہت زیادہ سیمنل لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو خرابیاں سامنے آتی ہیں اور اس کا کاز جب تلاش کیا جاتا ہے تو پیچھے پھر ہسٹری ملتی ہے نائٹ فال کی. تو اس صورت میں نائٹ فال جو ہے ایک مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے. یعنی نائٹ فال کی وجہ سے ہونے والے جتنے بھی اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی نائٹ فال سے تو ریلیٹ نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہ کہیں نہ کہیں لنک کر رہے ہوتے ہیں نائٹ فال کے ساتھ، تو اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے کاز جو ہے وہ نائٹ فال کو لیتے ہیں. ویسے تو اس کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہارملیس کنڈیشن ہے اور یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میل کے سیکشول آرگن جو ہیں وہ بہترین حالت میں کام کر رہے ہیں، سیمن بھی بن رہا ہے، مردانہ قوت بھی موجود ہے، لہذا اس کو مرض کنسیڈر نہیں کیا جاتا. لیکن ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہے. اسی طرح اگر احتلام جو ہے کثرت کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے، ایک رات میں 2 دفعہ ہونا شروع ہو جائے، دن میں بھی ہو رات میں بھی ہو، پورا ہفتہ احتلام ہو یا پورا مہینہ ہو، تو پھر مرد کے اندر ایک کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. نہ صرف کمزوری پیدا ہوتی ہے بلکہ اور بھی بہت سارے فزیکل اور مینٹل پرابلمز ہیں جن کو وہ برداشت کرتا ہے. اب یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اگر ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چاروں کو پورا کر رہا ہے، یعنی چاروں کے ساتھ ازواجی زندگی گزار رہا ہے. اور جب کثرت کسی چیز کی آتی ہے اور وہ خرابی پیدا کرتی ہے تو وہ وہیں پر خرابی پیدا کرتی ہے جہاں پر حلال اور حرام میں تمیز نہیں رکھی جاتی. حلال چیز میں اللہ پاک نے چونکہ برکت پیدا کی ہے، اس لیے اگر ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادی کرتا ہے اور چاروں کو اپنی زوجیت میں رکھتا ہے اور چاروں سے حق ازواجیت جو ہے وہ ادا کرتا ہے تو اس کو کسی قسم کی کمزوری یا کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں آئیں گے. حرام اور حلال میں ایک واضح فرق یہی ہے کہ حرام چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے اور حلال چیز میں برکت رکھی ہے. تو بالکل اسی طرح نائٹ فال جو ہے جب یہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس میں خرابیاں آتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی حرام چیز ہے کیونکہ اس پر تو آپ کا اپنا اختیار نہیں ہے، یہ تو نیند کی حالت میں ایک کنڈیشن ہے جس سے آپ 2-4 ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ کنڈیشن کوئی اتنی خوشگوار قسم کی نہیں ہوتی ہے، یہ الٹیمیٹلی آپ کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہے. تو لہذا جب یہ کثرت کے ساتھ احتلام ہونا شروع ہو جائے تو پھر مرد جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو کاز بتا دوں کہ کون سی باتیں ہیں جو نائٹ فال کا باعث بنتی ہیں. ایک تو سمپلی جو آپ کی یہ جو بیڈ شیٹ ہے نا، یعنی میل ایک ایسی ایج میں سے گزرتا ہے جہاں پر ٹچ کیا جانا بھی جو ہے اس کے سیکشول آرگن کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے. ایون اس کی اپنی بیڈ شیٹ یا اپنا کپڑا یا خود ہی جب وہ اپنے جینٹل آرگنز کے اوپر خارش کرتا ہے تو وہ سٹیمولنٹ کے طور پر وہ خارش اور وہ جو ہاتھ لگانا ہے کام کر جاتے ہیں، اور جینٹل آرگن جو ہیں وہ سٹیمولنٹ کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، اریکشن کی حالت میں آ جاتے ہیں، اور نیند کی حالت میں بھی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میل جو ہے وہ ایجیکولیٹ کر جائے گا. باقی جو کازز جو ہیں نائٹ فال کے حوالے سے، ان میں آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے انٹرنیٹ اور میڈیا کا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے اور ان موبائل پہ ان کے دوستوں کی طرف سے ان کو میسیجز جو آتے ہیں، جو پورن ویڈیوز آتی ہیں، یا وہ انٹرنیٹ کے اوپر سرفنگ جب کرتے ہیں اور پورن ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یا ننگی تصاویر کو دیکھتے ہیں یا فحش مواد کو جب وہ سرچ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کے جینیٹل آرگن میں تحریک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ جو لڑکے مجتنی کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ نائٹ فال کی طرف بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے آپ جو دیکھیں گے جو سوچیں گے وہی خواب میں آپ کے شعور و لاشعور میں چلا جائے گا اور خواب کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. لہذا جو ایک بہت بڑی وجہ احتلام کی ہے وہ ہمارے اس دور میں، موجودہ دور میں پائے جانے والی پورن ویڈیوز ہیں، ننگی ویڈیوز ہیں، انٹرنیٹ کی اپروچ ہے جو ہر شخص کے پاس ہے، بچے کے پاس بھی ہے، بڑے کے پاس بھی ہے. تو یہ انٹرنیٹ اور جو یہ سرفنگ ہے، نیٹ کی سرفنگ جو ہے، یہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے نائٹ فال میں. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی سیکشول ایکٹیویٹی بہت کم ہے،
دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ضروری نہیں کہ انمیرڈ لوگ ہی اس کنڈیشن سے دو چار ہوتے ہیں. اگر شادی شدہ آدمی بھی ہے لیکن وہ ملک سے باہر ہے یا دوسرے شہر میں رہتا ہے، اپنی بیوی کے پاس نہیں ہے، اور جب اس کو بہت عرصہ گزر جائے گا سیکشول پرفارمنس کیے ہوئے، تو وہ بھی اس کنڈیشن کا شکار ہو جاتا ہے. جینٹل آرگن کو بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنا یا یا ایسی فوڈ کا استعمال کرنا جو اسٹیمولنٹ کا کام کرتے ہیں، وہ بھی نائٹ فال کا کے لیے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ذریعہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے احتلام کی کنڈیشن سامنے آتی ہے. اوبیسٹی بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اب اوبیسٹی کس طرح رول پلے کرتی ہے؟ یاد رکھیے کہ مرد کے اندر جو قوت آتی ہے، جو شہوت آتی ہے، اس کے کھانے پینے کے اوپر اس کا بہت بڑا رول ہے. اب جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنی آپ کے اندر شہوت بنتی ہے، اور جتنا آپ مرغ مسلم کا استعمال کرتے ہیں یا اناج کا استعمال کرتے ہیں یا آپ قوت والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، گوشت کا، مچھلی کا، شراب کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے جینیٹل آرگن میں اسٹیمولیشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہذا کثرت کے ساتھ کھانا بہت زیادہ شہوت بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اوبیسٹی بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے نائٹ فال میں. وہ لوگ جو رات کو سوتے وقت اپنا بلیڈر خالی نہیں کرتے، واش روم سے نہیں ہو کر آتے اور فل بلیڈر کے ساتھ یا پارشل فل بلیڈر کے ساتھ وہ سونے کے لیے بستر پر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی نائٹ فال کا شکار ہو جاتے ہیں. سٹریس ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور ایسے لوگ جن کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فزیکل کام نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اس کنڈیشن سے دو چار ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ جو سیکشول ہارمون کے سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اس کنڈیشن سے دو چار ہوتے ہیں. مسلز اگر آپ کے ویک ہیں تو اس صورت میں بھی یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیں میں نے اب تک جتنے بھی لیکچر کیے ہیں پری میچور کے حوالے سے، ریکٹائل ڈس فنکشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ماسٹربیشن کے حوالے سے، ان سب میں ایک چیز کے اوپر میں نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیے. ایکسرسائز، یوگا، سوئمنگ، رننگ اور ٹینس یا کوئی بھی گیم کھیلنے کے اوپر میں نے بہت زیادہ زور دیا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب آپ گیم کریں گے، جب آپ ایکسرسائز کریں گے، فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے، تو آپ کے اندر جو قوت ہے وہ زائل ہونا شروع ہو جائے گی. اسلام نے تو اس کا ایک سیدھا سادہ حل رکھا ہے، اور ہمارے نفس کے اوپر وہ بہت ناگوار گزرتا ہے. ہم اس کی طرف نہیں آتے ہیں کہ اللہ پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی جوانی پر قابو نہیں پا سکتے، جن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہے، وہ روزے رکھا کریں، کہ کم کھانا پینا جو ہے ان کے اندر جنسی قوت کو کم کرے گا. اور اسی طرح اگر وہ ایکٹیویٹی کی طرف چلے جائیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف چلے جائیں گے، تو اس صورت میں بھی ان کی جو قوت ہے وہ زائل ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ کوئی گیم کریں گے یا رننگ کریں گے یا آپ سوئمنگ کریں گے، تو آپ دیکھیے آپ کے اندر جو ایکسٹرا قوت ہے وہ برن ہو جائے گی. آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور آپ کے نائٹ فال میں، آپ کے ماسٹربیشن میں، آپ کے سیکس کی طرف بہت زیادہ مائل ہونے میں آپ کی قوت کا ہی ہاتھ ہے. جب آپ اپنی قوت کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف موڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں ایک بیلنس آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشنز نہیں ہوں گی. اب آپ کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نائٹ فال سے بچیں؟ تو وہ وہی ہے جو کازز ہے، یعنی آپ ان چیزوں سے بچیے، ان کازز سے بچیے جو نائٹ فال پیدا کر رہے ہیں. جیسے میں نے اسپائسی فوڈ کا نام لیا کہ آپ جتنا مرغ مسلم کا استعمال کریں گے اتنی آپ کے اندر شہوت بنے گی، اتنا زیادہ آپ سیکشول جو ہے انڈلجمنٹ کی طرف جائیں گے. تو جب آپ اپنی خوراک کو سادہ رکھیں گے، یا جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آپ روزہ رکھیے، تو دیکھیں یہ بھی وہی چیز آ گئی کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جائے گی، اور وہی چیز جو ہے آپ کو نائٹ فال سے بچا جائے گی. پھر وہی بات، ایکسرسائز کیجئے، جاگنگ کیجئے، یوگا کیجئے، میڈیٹیشن کیجئے. میڈیٹیشن مراقبے کو کہتے ہیں کہ مراقبے کی حالت میں چلے جائیے، اور یہ ایکسرسائز جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے جنسی امراض سے بچانے کے حوالے سے. میل کے جتنے بھی جنسی امراض ہیں، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر بھی کیا ہے، ان سب پر قابو پایا جا سکتا ہے صرف اور صرف ہیلدی ایکٹیویٹیز سے.
آپ کوئی گیم کر لیجئے، آپ ٹینس کھیل لیجئے، آپ کرکٹ کھیل لیجئے، فٹ بال میچ آپ کھیل لیجئے، جتنی بھی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے آپ ان امراض سے بچے رہیں گے۔ جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو لازمی طور پر واش روم کا چکر لگائیں اور بلیڈر کو خالی کریں۔ پورن ویڈیوز مت دیکھیں، ننگی تصاویر اور ننگی فلمیں، فحش مواد، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کانسٹیپیشن نہ ہونے دیجیے اپنے آپ کو، مطالعہ کیجیے اچھی کتابوں کا۔ کیوں؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ سوچیں گے وہی خواب کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ جب آپ اچھی کتابوں کو پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں بھی اچھی باتیں ہی چلیں گی، اور ظاہر ہے جب اچھی باتیں ذہن میں چلیں گی تو پھر آپ ایکٹیویٹی جو آپ کی سیکشول ایکٹیویٹی ہے وہ خواب کی صورت میں پرفارم نہیں ہوگی اور آپ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اچھا میوزک بھی سن سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ٹیسٹوسٹیرون میڈیسنز لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی جو ڈوز ہے اس کو کم کر دیں۔ احتلام کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو شروع سے کہا کہ احتلام ایک نیچرل کنڈیشن ہے، ہارملیس ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تا وقتے کہ یہ بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں ہمارے پاس وہ یہی آتے ہیں کہ بے چینی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ایموشنل ڈسٹربنس پائی جاتی ہے، پیشاب کرنے میں تکلیف آتی ہے، رات کے پسینے آتے ہیں، بے خوابی کا پیشنٹ جو میل ہے وہ بے خوابی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہم اسے مریض تو نہیں کہیں گے، ابھی یہ مرض کی کنڈیشن میں جب آئے گا تو ہی مریض ہوگا، ورنہ جو مرد ہے وہ بے خوابی کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ یادداشت کے حوالے سے پرابلم جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، گھٹنوں میں درد آ سکتا ہے، کمر میں درد آ سکتا ہے، مینٹل ایشوز ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے اسٹریس کی سی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ہمارے پاس نائٹ فال کی بے شمار میڈیسنز ہیں، بے شمار میڈیسنز ہیں ہمارے پاس، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ میں آپ کو صرف ٹاپ گریڈ میڈیسنز کے نام بتاتی ہوں، اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں جو مردوں کے ہر مسئلے میں کام آتی ہیں۔ ابھی میں نے ایک دو دن پہلے جب میں لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں تو ایک دن پہلے ہی میں نے اپنا کیا کہتے ہیں ماسٹربیشن کے اوپر اپنا لیکچر شیئر کیا ہے، کیونکہ یہ لیکچر تو جب میں شیئر کروں گی تبھی آپ سنیں گے۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ ہمیں اسپیسیفک میڈیسنز بتائیے۔ تو دیکھیں کسی بھی مرض کی کوئی اسپیسیفک میڈیسن نہیں ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں اپنے سننے والوں کو کہتی ہوں کہ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز، کریکٹرسٹک سمٹم، کازیشن کی بنیاد پر میازمیٹکلی آپ کو کوئی بھی ہنٹ مل رہا ہے، کوئی اسٹرانگ ہنٹ آپ کو مل رہا ہے، کوئی اسٹرانگ کریکٹرسٹک مل رہا ہے، آپ اس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسنز بتاتی ہوں، یہ وہ ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہوتی ہیں جن کو کثرت کے ساتھ کلینکلی استعمال کیا جاتا رہا ہے، یعنی جو ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ہومیوپیتھی میں ایک نام کمایا ہے، جنہوں نے ہومیوپیتھی میں کتابیں لکھی ہیں، مٹیریا میڈیکا لکھا ہے، ریپرٹریز ترتیب دی ہیں، ان لوگوں نے جن میڈیسن کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے میں ان میڈیسن کے نام آپ کو بتاتی ہوں، اور ساتھ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بتائی ہوئی میڈیسن آپ کی کنڈیشن سے میچ نہیں کر رہی تو میری ساری کی ساری میڈیسن جو میں نے بتائی ہے کراس لگا دیجئے، اور ان میڈیسن کا انتخاب کیجئے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے پیشنٹ کے مطابق ہے، کیونکہ پیشنٹ آپ کے سامنے ہے، اس کے سمٹمز آپ کے سامنے ہیں، آپ پیشنٹ سے ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم نے کون سی میڈیسن دینی ہے۔ میں نے اوور آل ایک لیکچر دینا ہے اور اس لیکچر کے حوالے سے میں نے میڈیسنز کے نام بتانے ہیں۔ پھر ایک میرے اسٹوڈنٹ نے یہ بات کہی کہ آپ ڈائریکٹ میڈیسن کے اوپر نہیں آئی ہیں، آپ نے میڈیسن کے نام کم بتائے اور آپ نے ڈیٹیلنگ زیادہ بتائی۔ تو میں یہاں پر یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہاں تو میں صرف کہوں کہ ماسٹربیشن اور یہ میڈیسن، پھر تو میں ڈائریکٹ میڈیسن کے اوپر آ جاؤں گی۔ تو جب لیکچر تیار کیا جاتا ہے یا لیکچر ڈیلیور کیا جاتا ہے تو بہت سارے پوائنٹس کور کیے جاتے ہیں، جیسے ماسٹربیشن میں جب میں نے میڈیسن کے نام بتائے ہیں تو اس سے پہلے میں نے وہ طریقے بتائے ہیں جن کی وجہ سے آپ ماسٹربیشن سے ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ میڈیسن کی طرف نہ جائیے، پہلے آپ ان طریقوں کو پڑھیے کہ کون سے وہ طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم اس عادت بد سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، پھر ساتھ میں اپنی میڈیسن کا
استعمال کیجیے. یاد رکھیے آپ بہترین دوا کا انتخاب کر لیجیے، لیکن اگر آپ کاز کو ختم نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی دوائی کام نہیں کرے گی. آپ شراب نوشی کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، میں بہترین میڈیسن کا استعمال کروا لوں، آپ شراب پینا نہیں بند کر رہے، میری دوائی کام کس طرح کرے گی؟ میں نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ شراب بھی پیتے رہیے اور میری دوائی بھی پیتے رہیے. آپ سموکنگ چھوڑ نہیں رہے، آپ کے پھیپھڑے بری طرح متاثر ہیں، میں بہترین میڈیسن کا استعمال کروا لوں. میں کیا ڈاکٹر کینٹ اور ڈاکٹر ہانیمن آ کر بھی آپ کو بہترین میڈیسن دے دیں، جب تک آپ سموکنگ نہیں چھوڑیں گے آپ کو شفا کیسے ملے گی؟ تو میں جب ڈیٹیلنگ کرتی ہوں تو ان پوائنٹس کو نوٹ کیا کیجئے جن کی وجہ سے آپ کسی بھی بری عادت کو چھوڑ سکتے ہیں. اب جیسے میں نائٹ فال کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ بہترین طریقہ ہے نائٹ فال سے چھٹکارا پانے کا، پورن مت دیکھیے، ننگی فلمیں مت دیکھیے، اور ایکسرسائز کیجئے، یوگا کیجئے، میڈیٹیشن کیجئے، فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کیجئے، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسپائسی فوڈ جو ہے اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ ہے. آپ اپنی غذا کو سادہ کر لیجئے، آپ اس مسئلے سے چھٹکارا پا جائیں گے. اینی ہاؤ میں اپنی میڈیسنز کی طرف آتی ہوں. ہماری جو ہومیوپیتھک میڈیسن نائٹ فال میں استعمال ہوتی ہیں ان میں جو سر فہرست ہماری میڈیسن ہے وہ ایسڈ فاس ہے. ایسڈ فاس ہماری وہ میڈیسن ہے جو جس میں جسمانی کمزوری بے حد پائی جاتی ہے، اور یہ جسمانی کمزوری ایک عمومی کمزوری بھی ہے، اور یہ سیکشل جو ویکنس ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. اور ایسڈ فاس ایسے نائٹ فال میں استعمال کی جاتی ہے جس میں پیشنٹ جو ہے ساتھ میں خواب دیکھتا ہے. ایکچولی مجھے کچھ 2-4 دنوں سے بخار ہے اور میرا گلا بھی خراب ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میری آواز بھی تھوڑی کانپ رہی ہے درمیان میں. تو میں نے اپنا لیکچر تیار کیا ہوا تھا، تو پھر میں اسے ڈیلیور کرنا چاہ رہی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو ایسڈ فاس ہماری وہ میڈیسن ہے جو ایسے نائٹ فال میں استعمال کی جاتی ہے جہاں پر پیشنٹ ساتھ میں خواب دیکھتا ہے، یعنی یہ کنڈیشن ویٹ ڈریمز کہلاتی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ایسڈ فاس میں تو کمزوری ہی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہذا اگر بہت زیادہ کمزوری پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ احتلام کی حالت پائی جا رہی ہے، تو آپ ایسڈ فاس کو استعمال کیجئے. کیلکیڈیا کارب ہماری بہترین میڈیسن ہے، کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے، اور اس میں بھی فریکوینٹ ویٹ ڈریمز پائے جاتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ پیشنٹ جو ہے خواب دیکھتا ہے سیکشل ایکٹیویٹیز، سیکشل پرفارمنس کے، اور ایسے نائٹ فال میں کیلکیڈیا کارب کو استعمال کروایا جاتا ہے. اب دیکھیے پھر سے ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک بار سیلینیم کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مسائل جو ہیں وہ سیلینیم جو ہے مردوں کے کور کرتی ہے. سیلینیم ہماری میڈیسن جس میں ڈربلنگ بھی پائی جاتی ہے، سیمن جو ہے نیند کے دوران جو ہے ٹپکتا رہتا ہے، پھر اریکشن فیبلز پائی جاتی ہیں، سیمن جو ہے پتلا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ سیمن کی آپ کہہ لیجیے کہ سیمن کا گاڑھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اتنا جتنا کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر سیمن جو ہے وہ تھن ہوتا ہے تو وہ بھی فرٹیلیٹی کے مسائل پیدا کرتا ہے. اورم میٹیلکم ہے نائٹ فالز کے لیے، پھر کلیڈیم ہے، سٹینم ہے، یہ بھی نائٹ فال کے لیے استعمال ہوتی ہے. کینتھیرس کا استعمال کیا جاتا ہے، نکس وومیکا، پھر وہی بات آ گئی کہ نکس کی اپنی ایک ڈرگ پکچر ہے، سیکشول ایکسیس پایا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ کھانا پینا پایا جاتا ہے. کونیم کو استعمال کیا جاتا ہے. کونیم ایسے نائٹ فال میں استعمال ہوتی ہے جس میں اریکشنز نہیں ہوتی ہیں. شروع میں نے آپ کو بتایا کہ نائٹ فال کی بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہے. ایک کنڈیشن وہ ہوتی ہے جس میں میل کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایجیکولیٹ کر گیا ہے. جب وہ نیند کی حالت سے بیدار ہوتا ہے یا اس کو اپنے جسم کے اوپر تری یا نمی محسوس ہوتی ہے اور وہ اٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایجیکولیٹ کر گیا. تو کونیم جو ہے ایسے نائٹ فال میں استعمال ہوتی ہے جس میں اریکشن نہیں ہوتی، ڈائسکوریا اور کونیم دونوں. اور کینتھیرس، ایک تو کینتھیرس میں پینفل اریکشنز پائی جاتی ہیں، اور دوسرے کینتھیرس ایسے نائٹ فال میں استعمال ہوتی ہے جس میں اریکشنز بھی پائی جاتی ہیں. چائنا کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں بہت ساری کمزوری پائی جاتی ہے، اور یہ وہی ساری میڈیسن ہیں آپ دیکھ لیجئے جو میں اب تک دہرا رہی ہوں.
پہلے لیکچر سے لے کر یہ میرا آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے، جس میں میں انہی میڈیسن کو ریپیٹ کرتی چلی جا رہی ہوں جن کے بارے میں نے شروع سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک ہی جیسی میڈیسن جو ہے مجھے دہرانا پڑے۔ اس کے علاوہ جو اور ہماری میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، اسٹیفیسائگیریا ہے، مشتنی کی ہسٹری پائی جا رہی ہے، سلفر ہے، انٹرکرنٹ ریمیڈی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، مشتنی کے کیسز میں استعمال ہوتی ہے، ایگنس، پھر سے ونس اگین ایگنس، جلسیمیم، پکرک ایسڈ، اونوسموڈیم، یہ ہماری وہ میڈیسن ہیں جو ہم نائٹ فال میں استعمال کرواتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنا جب آخری لیکچر کر چکوں تو اس کے بعد میں جس طرح میرے پیشنٹ کہہ رہی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس چاہ رہے ہیں کہ میں میڈیسن کے نام بتا دوں اور زیادہ فوکس میڈیسن پہ کروں، تو میں میل کے حوالے سے میل کی پرابلمس کے نام لے کر آگے پوری ایک لسٹ میڈیسن کی دے دوں گی، تاکہ اگر وہ صرف اسی گروپ میں سے اپنے پیشنٹ کے لیے میڈیسن سلیکٹ کرنا چاہے تو میڈیسن سلیکٹ کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں پھر سے دہرا دوں کہ جب لیکچر دیا جاتا ہے تو اس میں کچھ پوائنٹس کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے چونکہ لیکچرز ہوتے ہیں تو لینتھی ہو جاتے ہیں۔ ادروائز میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں 5 منٹ کی ہوتی ہیں، 4 منٹ کی ہوتی ہیں، 3 منٹ کی ہوتی ہیں، ایون میں نے 2.5 منٹ کی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں سے مرض کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مرض کا نام لیا، میں نے کہا نائٹ فال ایک ایسی حالت ہے جس میں نیند کی حالت میں میل ایجیکولیٹ کر جاتا ہے، اور اس کے بعد میں یہ ساری میڈیسن جن کے میں نے نام لیے ہیں، ہماری جو ادویات ہومیوپیتھی استعمال ہوتی ہیں، ایسڈ فوس، کلکیریا کارب، سیلینیم، اورم میٹیلیکم، وائلا، کلیڈیم، سٹینم، کینتھیرس، نکس وامیگا، ڈائسکوریا، کونیم، سٹیفی، سلفر، ایگنس، جلسیمیم، پکرک ایسڈ، اونوسموڈیم، یہ میڈیسن آپ پڑھ لیجئے اور آپ نائٹ فال کے حوالے سے میڈیسن کی سلیکشن کر لیجئے۔ ایک لیکچر دینے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس کو لیکچر نہیں کہتے ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو لیکچر نہیں کہہ سکتے۔ تو میں چونکہ لیکچر ڈیلیور کرتی ہوں، اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیول کے مطابق اس طرح لیکچر تیار کر سکوں جس کو سن کر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ شکریہ۔